बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद हो गए, उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। अज़ीम चॉइस साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गदनफर दिफाई तजियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। शहजाद फ़ारूकी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। शहजाद फ़ारूकी साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि अब जो करंट सिचुएशन ख़ामनई की शहादत के बाद बनी है उसके बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या ज़्यादा शिद्दत से जवाब आएगा ईरान की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा। बुनियादी बात यह है कि मैं इसको बतौर एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पर देखता हूँ, चूँकि अमेरिका, इसराइल और उनके हामियों को ये लगता है कि शायद जो मौजूदा रजीम के लोग हैं उनके साथ डील करना उनके लिए ज़रा मुश्किल था। और पिछले आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी एक ऐसी ही कोशिश हुई थी और पिछले साल इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए, और लेकिन सूरत हाल उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। लेकिन अब की बार इस सिचुएशन को जिस तरह से यहाँ तक लाया गया है, तो लगता ये है कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको लगता है कि नई रजीम के साथ उनको बात करने में आसानी होगी, और जो साबका सुप्रीम लीडर हैं उनके होते हुए उनको लगता ये था कि शायद उनकी शराइत उस तरह से ना मानी जा सके। तो ऐसे में अभी ईरान जिस पोजीशन में है और जिस तरह से इर्द गिर्द अनरेस्ट का शिकार है, ईरान को अभी कुछ टाइम लगेगा अपनी हिकमत अमली ड्रॉ करने में, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम लीडर का इंतखाब जो है वो आसानी से होने वाला काम नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ कदम है, कुछ वक्त लगता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये जो ऊपर की कमान है, हाई कमान, जिसको निशाना बनाया गया है, उसके नतीजे में कुछ थोड़ा सा मसला होगा ईरान को, और अभी वो अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। और ये सारी कोशिश जो थी वो यही थी कि ईरान को कमज़ोर पोजीशन में लाके अमेरिका और इसराइल अपनी शराइत पर उनके साथ नेगोशिएशन कर सकें। और अभी अभी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये बता रहा है कि अमेरिकी सदर जो है वो बातचीत के लिए तैयार हैं, और उन्होंने आमादगी का इज़हार किया है कि वो नई रजीम के साथ बात करने को तैयार हैं, और जो नई लीडरशिप है उसके साथ भी बात करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटली यहाँ पे तब्दीली नहीं आई और जो जिस निज़ाम से बात करने को तैयार नहीं थे, अब मुतबादल लीडरशिप जो है वो उसके साथ बात करने को तैयार हैं, और लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये अमल जल्द से जल्द हो। तो ऐसे में ईरान की जानिब से उसका जो नफातुल्ला रद्द अमल है वो तय करेगा कि आने वाले दिन किस सूरत में जाएंगे, क्योंकि आबनाए हुर्मस के बंद होने की इतलात हैं, जिसका मतलब यह है कि बैन अल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमतों पर प्रेशर आएगा, और जितना लंबा ये आबनाए हुर्मस को बंद रखने में कामयाब होगा ईरान, उसके नतीजे में अमेरिका और बाकी दुनिया जो है वो प्रेशर का शिकार होगी, क्योंकि तेल की आलमी कीमतें बढ़ने से, और लगता ही है कि शायद अगर ये 12-14 दिन तक भी बंद रहा तो ये $100 के लगभग फी बैरल चली जाएंगी क्रूड ऑयल की कीमतें, जिससे एक प्रेशर जो है वो बहरहाल अमेरिका पर भी आएगा कि वो इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता निकाले। तो आने वाले दिन जो है वो खसूसन अगले 2 दिन जो है वो बड़े अहम हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया, जो अफसोस का इजहार किया गया, आप समझते हैं कि मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, या पाकिस्तान अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है कि किस रुख जो है वो जाए, किस तनाजुर में देखते हैं आप? जो ईरान पे हमला हुआ है उसको भी कंडेम किया है, और उसके साथ साथ अभी ट्वीट चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सऊदी अरब के एमबीएस से भी बातचीत की और बाकी ममालिक से भी की है। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में, जैसे अमेरिका ने आइडेंटिफाई कर दिया था और उसने अब जिस तरह अपने बहरी बेड़ों को बिल्ड किया था और जिस तरह वो नेवल आर्मडा लेके आया था, तो उसमें दुनिया में किसी को शक नहीं था कि ये अटैक नहीं होगा। अगर किसी का शक था तो वो फिर इन इवेंट्स को पे गौर नहीं कर रहा, तो अटैक तो हर हाल में होना था। और ख़ास तौर पे जब अभी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो नेगोशिएशन का हिस्सा थे और वो नेगोशिएशन छोड़ के अमेरिका चले गए, और उन्होंने CNN ने एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जो उन्होंने खुद डिज़ायर किया था कि मेरा इंटरव्यू ले, तो उसमें उनसे सवाल किया गया था कि जी क्या नेगोशिएशन जो है वो नहीं जा रहे थे पीसफुल कंक्लूजन की तरफ। तो उनका जवाब ये था कि नहीं जी, नेगोशिएशन तो पीसफुल कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, बिकॉज ईरान बहुत सारी चीज़ों पर राज़ी हो गया था और ईरान ने ये इंदिया दे दिया था
تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں نے اپنا ایکس پہ ٹویٹ بھی کر دیا, تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ نیگوسیشن ایکسیپٹیبل ہوں گے, سو آئی وانٹ ٹو پٹ دس تھنگ آن ریکارڈ. تو انہوں نے یہ انٹرویو میں چیز کہی جس کا مطلب یہ ہے, اور نیتن یاہو کا ابھی انٹرویو آپ نے سن لیا, اس نے کہا کہ میرا 40 سال کا یہ ڈریم تھا جو ابھی پورا ہوا ہے کہ میں ایران پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. تو نو نیگوسیشن اور نو نیگوسیشن, ایران پہ حملہ ہونا تھا کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور وہاں پہ جو جانزم کا اور نیو کان کرسچن کا جو ایک نیکسس چلتا ہے, تو یہ مذہبی جنونیت جو ہے اسلام کے خلاف, تو یہ بڑی عرصے سے یہ تو ڈیزائر ہے اسرائیل کی بھی اور بہت ساری امریکن لیڈرشپ کی بھی یہ رہی ہے. تو اب اس کے اندر پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں کوئی نہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے امریکہ نے یا اسرائیل نے ایک اور میسج کنوے کر دیا تھا پاکستان کو, جب نریندر مودی جو ہے وہ افغانستان کے وزٹ پہ گیا تھا اور وہاں سے واپس آیا, جب $8.6 بلین کی ایڈ بھی ہوئی, اور وہاں پہ دونوں نے جب خطاب وہ ایڈریس کیا کینسٹ میں, تو وہاں اس نے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم ریڈیکل اسلام کے خلاف, our aim is to fight the radical Islam in Muslim countries, اور وہ اس نے انڈیکیٹ بھی کر دیا, اور یہی نریندر مودی نے بھی کہا تھا. پھر آتے ہی آپ نے دیکھا کہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, تو دیٹ واز اے میسج ٹو پاکستان کہ آپ کی یہ سرحد جو ہے یہ چونکہ اس کے اوپر, اور اس کے بعد افغانستان کی لیڈرشپ کے پاس سے بھی جو بیانات آئے کہ جو ہمارے پاس خودکش بمبار ہیں اور یہ ہیں, تو بات یہ ہے کہ سرحد پہ تو آپ لڑ سکتے ہیں, آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان نے رسپونڈ بھی کیا, لیکن یہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے اندر جو سچویشن ہوتی ہے یہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹ واز اے میسج ٹو پاکستان کہ اگر آپ کسی طرح ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے تو پھر آپ کی یہ سرحد یا یہ جو چیز ہے یہ بھی ولنریبل ہو جائے گی. تو اب پاکستان کے لیے دونوں اینڈ ہیں, کیونکہ اسرائیل نے ایک چیز سے 2 شکار کھیل لیے, ایک تو اس نے ایران پہ حملہ کیا ہی ہے, دوسرا ان تمام گلف کنٹریز جہاں پہ حملہ ہوا ہے, جو چاہے کے ایس اے سعودی عرب ہو گیا, بحرین ہو گیا, یا باقی ممالک ہو گئے, وہ بھی آپس میں اب واقع ہے ایک دوسرے سے ایران کے خلاف, وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو اب پاکستان کو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے, 2 پاکستان اسپوکس پرسن نہیں ہے ایران کا, لیکن امن کے لیے اگر آپ نے کوششیں کرنی ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے, تو اس کے اندر کوئی مزاحمت نہیں ہے کہ آپ ان ملکوں کی لیڈرشپ کو یہ بھی بتائیں کہ جی اصل میں تو ایران نے کہا تھا کہ ہم امریکن ایسٹس پہ حملہ کریں گے اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا, اور چونکہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کے سویلین 135 بچیاں مر گئی ہیں ایک اسکول میں, اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. خامنئی صاحب کی پوری فیملی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ شہید ہو گئی ہے. تو اس میں ریٹیلیشن میں اگر انہوں نے امریکن ایسٹ پہ حملہ کیا ہے تو اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا پاکستان ان دونوں اینڈ پہ اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بہت شاطر فارن پالیسی انیشیٹوز کی اور آپ کو ویژن کی ضرورت ہوگی کہ اس کو آپ کس طرح بیلنس کر کے چلتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی بات شاید امریکہ میں اتنی نہ سنی جائے, لیکن پاکستان کی بات جو ہے وہ گلف کنٹریز میں خاص طور پہ سعودی عرب ہو گیا یا باقی کویت ہو گیا, بحرین, یہاں پہ شاید پاکستان کی بات بہتر طریقے سے سنی جائے. تو اسی انیشیٹو کو اور اسی تھنکنگ کو لے کے آگے چلیں, تاکہ اگر یہ انڈیکیشنز آ رہی ہے, جیسے چائنا اور رشیا نے بھی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا, اور ابھی آپ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے بھی اندیا دیا ہے کہ جی میں رجیم چینج تو نہیں ہوا, لیکن جو بھی نئی قیادت آئے گی, اور رجیم چینج ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آج جتنے لوگ آگے اس رجیم کے فیور میں کھڑے ہوئے ہیں اس کی ریفلیکشن آپ طالبان میں دیکھی, مشہد میں دیکھی, باقی قریباً عراق تک وہ گئی ہے جو لوگ مون کر رہے ہیں, 7 دن کا انہوں نے سوگ کا اعلان کیا ہے. تو وہ رجیم چینج اس لیول پہ تو نہیں ہوگا, اور یہ بھی شیور نہیں ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ایسی اپلائنڈ قسم کی لیڈرشپ ہوگی کہ ٹرمپ صاحب جو حکم دیں گے وہ اس حکم کو مان لے گی. لیکن ایک فیس سیونگ جو ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو, یا ٹرمپ نے جو اتنا نیول آرمیڈا اپلائی کیا تھا اس کے اوپر جو خرچہ ہوا تھا اس کو بھی ٹرمپ نے امریکنز کو جواب دینا تھا. آج جب ٹرمپ کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کانگریس مین اور باقی بہت سخت تنقید ہو رہی ہے امریکن پبلک کی طرف سے بھی, امریکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی طرف سے بھی, کہ ٹرمپ اس بہیو لائیں گے اس کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے. نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے, 60 سینیٹرز اگر کہیں جا کے ڈیموکریٹس کو مل جاتے ہیں تو اس کی امپیچمنٹ کے علاوہ کرمنل کیس بھی چل سکتا ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ٹرمپ بھی وے آؤٹ چاہے گا میری نظر میں, اور ایران اب آگے کیا بہیو کرتا ہے, کیا رسپانس دیتا ہے, تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اسی ویژن کے ساتھ اپنا اس خطے میں رول یا انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح پاکستان کی بات جہاں سنی جائے
या यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल में चुनी जाए, वहाँ पाकिस्तान को अपना रोल इस तरह प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अजीम चौधरी साहब, मैं ऐसा चाहूँगा थोड़ा सा हिस्ट्री से बैकग्राउंड शेयर करते हुए हाल में आइएगा ईरान को लेके। बहुत शुक्रिया साहब। 70 की दहाई में शहंशाह ईरान खित्ते में अमेरिका के चौकीदार तस्वर किए जाते थे। हमारी उस वक्त की क़यादत भी ये समझती थी कि अमेरिका तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता तेहरान की सूरत में निकल सकता है। हम मदऊ भी करते थे और वहाँ हम जाने की तकलीफ भी क्या करते थे कि हम जाएं और शहंशाह ईरान की हम खुशनूदी हासिल कर सकें ताकि अमेरिका तक हमारी रसाई हो जाए। जिस तरह इस वक्त नरेंद्र मोदी गए थे तल अवीव अमेरिका की रसाई के लिए, मुमकिन है उनको कोई रसाई इसके नतीजे में मिल जाए, लेकिन वो इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। 70s में 78 में वहाँ शाह के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई और उस मूवमेंट में उस वक्त की वहाँ की एक मशहूर जमात खल्क पार्टी बहुत आगे थी, जो चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ सूरत के साथ आगे बढ़ा रही थी। और शाह की अपनी इस्टेब्लिशमेंट शाह को उस तरह चीज़ें नहीं बता रही थी जिस तरह बिलअमूम बताई जाती हैं। उस वक्त ये बात तय हो चुकी थी कि शाह को अब जाना है, और जिस वक्त शाह का जाना ठहर गया था तो अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया था। और फिर शाह के लिए ये भी दिक्कत थी कि वह ईरान को छोड़कर अगर अमेरिका जाए तो अमेरिका उसको पनाह देगा। अमेरिका ने उसको पनाह देने से इनकार कर दिया था और फ्रांस में मौजूद आयतुल्लाह खुमैनी की हमायत का ऐलान बहुत आराम के साथ कर दिया था। और आयतुल्लाह खुमैनी को खैर व आफियत के साथ एयर फ्रांस के तैयारी के ज़रिए तेहरान पहुँचाया गया था, जहाँ लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और इस तरह खल्क पार्टी जो रूस की तरफ जाना चाहती थी वो भी पीछे हट गई और वहाँ शहंशाह ईरान से भी अमेरिका की जान छूट गई, चूँकि वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत नीचे गिर चुके थे, लोगों की नफरत का शिकार बन रहे थे। इन हालात में वहाँ जब हुकूमत बनी तो ये ख्याल किया जा रहा था कि ये एक इस्लामी मुमलिकत के तौर पर सामने आएगी, लेकिन वो एक मसलकी हुकूमत के तौर पर सामने आई। कुछ अरसे के बाद जब देखा गया, अव्वल से दुनिया भर में और इस्लामी मुल्कों ने बहुत सराहा था कि वहाँ पर इस्लामी इनकलाब बर्पा हो रहा है, लेकिन यहाँ हम भी कई दफ़ा इस्लामी इनकलाब की नवीद सुनते हैं। जो होता है वो हम आप सब जानते हैं। यही हाल ईरान का हुआ था। आयतुल्लाह खुमैनी तशरीफ़ ले आए और उनको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स करनी पड़ी, इराक़ के साथ भी और अंदर भी, और लोगों को फांसियाँ भी दी गई। वो फटाफट फांसी दे दिया करते थे, जिसके नतीजे में वो खुद तो मुस्तहकम हो गए, लेकिन ईरान की हालत जो थी वो दिगरगूं होती चली गई। नतीजतन ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में जब और कशीदगी पैदा हुई तो तेहरान के लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया, जिसको छुड़वाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन सेट किया था जो नाकाम हो गया। और वहाँ पर अमेरिकी सफारतकार कैदी के तौर पर ईरान के पास रहे। हमने उस वक्त थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन मर्द बर ज़िया और मर्द बर अमेरिका के नारे वहाँ लगते थे। तो आप अंदाज़ा कर लें क्या सूरत के हाल होगी। हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में सर्दमोरी भी रही, जज्बातियत भी रही और मसलक की बात भी होती रही, लेकिन ताल्लुकात हमारे जैसे तैसे थे वो चलते रहे। नतीजतन यहाँ हम पहुँचे कि हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया कि ईरान, इंडिया और पाकिस्तान पाइपलाइन का एक मामला तय हुआ। जरदारी साहब के पिछले दौरे हुकूमत में उनके आखिरी दिनों में उन्होंने मुआहदा किया, जो अब तक पाए तकमील तक हम नहीं पहुँचा सके, इसलिए कि ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस मौजूद हैं और हम अमेरिकन सैंक्शंस को वायलेट करने की जरूरत भी नहीं कर सकते। ऐसे में जब पिछली दफ़ा ये वाक़या हुआ इजराइल और ईरान के दरमियान, जो कुछ हमसे बन सका हमने करने की कोशिश की और हमें बुलाया भी गया अमेरिका में, ताकि हम ये बात बावर करवा सकें या समझा सकें या कम से कम उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि ईरान के साथ लड़ने का क्या तरीक़ाकार है। और हमने ये कोशिश की कि हम उनसे ये कहें कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करें, लेकिन नेतन्याहू की ये वाकई 40 साल से ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरह ईरान को डिस्टेबलाइज करे और इस्लामी हुकूमत को, जो इसराइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, इसके बावजूद 40 साल तक बर्दाश्त किया, वो ना करें। लेकिन इसराइल की सूरत को अगर आप देखें तो अमेरिका में जिस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट थे और रिपब्लिकन्स की अक्सरियत थी और रिपब्लिकन जो थे वो सेनेट में ज़्यादा मौजूद थे, कांग्रेस में ज़्यादा मौजूद थे, तो नेतन्याहू कांग्रेस को खिताब करने के लिए गए और उन्होंने इस बात को तरफ तवज्जो नहीं दी कि वहाँ प्रेसिडेंट जो है उससे मिलना है कि नहीं मिलना,
لیکن پریزیڈنٹ کی مجبوری تھی کہ وہ ان کو ملا، چونکہ وہاں کی پالیٹکس کے تقاضے کچھ اسی طرح کے تھے. نتیجتاً اوباما کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک بدمزہ سی ملاقات تھی. ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات کے حوالے سے ایک بات ہم اگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا اپنا داماد جو ہے اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ بہت قریب ہے، تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے، اور باقی جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی میں اس سے کسی حد تک متفق ہوں، لیکن ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہے. ہمارے اپنے اندر جو ہے کراچی میں آج جو واقعات ہوئے، جو اسلام آباد میں ہوئے، جو گلگت بلتستان میں ہوئے، جو لاہور میں ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی 20 دفعہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سا قدم اٹھائیں اور کس قدم کو پیچھے کریں، کہ ہم اٹھائیں بھی کہ نہ اٹھائیں. جم کے کھڑے رہیں تو ہم جم کے کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اور کیا کریں گے؟ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے معاملات موجود ہیں، بالکل صحیح. افغانستان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں، اچھی طرح ہم دیکھ رہے تھے اس کو. وہ سب سائڈ ہو گئی لیکن اپنی جگہ پر وہ موجود ہے. اب ایران کے ساتھ جو وہاں صورتحال ہے وہ یہ کہ ایران کی لیڈرشپ جو بھی آئے گی وہ اسی لیڈرشپ کا ایک اگلا باب ہوگی. شاید ممکن ہے ان میں مزاحمت زیادہ ہو اور ان میں شدت زیادہ ہو، اس لیے کہ خامنہئی صاحب میں تو وہ شدت نہیں تھی کہ ان کے جو تھے جن کے وہ جانشین تھے ان کو مارا گیا تھا. گویا خمینی صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو جس نے آ کر بیٹھنا ہے خامنہئی صاحب کی جگہ پر، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خامنہئی کا خاتمہ کیسا ہوا. پوری کی پوری قیادت کو مار دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر مار دیا. وہ ایسے حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ان کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے دیکھتے سر. ہیں، وہ ایک پروسیس ہے. 3-4 دن وہ کہہ رہے ہیں اس میں لگیں گے ہمیں یہ طے کرنے میں کہ کون ہوگا رہبر کو تو وہ امام اعظم سمجھتے ہیں، اور یہ تو ان کے لیے مذہبی عقیدہ کی بھی ایک صورتحال ہے. وہ سوچ سمجھ کر بنائیں گے، اور جو اس عقیدے پر پورا اترتا ہوگا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا بیتی ہے پچھلے 10 دن 12 دن یا ہفتے بھر میں، اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. اور وہ یقیناً امریکہ کی طرف جانے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ چاہتا یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے. رجیم چینج ہونے کا 1% بھی امکان ان حالات میں تو نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کی طرف سے جو مسلم ممالک پہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا اور یہ ایک سینسیبل ڈیسیژن تھا؟ اب یہ تو ایران بتائے گا کہ سینسیبل، ہماری حساب سے تو سینسیبل نہیں تھا کہ ایک ٹائم، میرے نظر میں ایک ٹائم میں ایک فرنٹ کھولنا چاہیے تھا. آپ نے اسرائیل نے آپ پہ حملہ کیا تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے مذاکرات ناکام ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو چیز کا عندیہ دیا تھا کہ اگر امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا، کیونکہ اس میں 100% امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ شامل ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے. کیونکہ جتنے آپ دیکھیں نا، اب یہ جو 4 ڈسٹرائر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ایران کے خلاف، اور ایک ڈسٹرائر جو ہے اس میں کوئی 96 میزائل ٹام ہاک میزائلز ہیں جو اس پہ اکوپ کیے جاتے ہیں. 50 سامنے ہوتے ہیں اور 40 جو 6 ریئر میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ورٹیکل فائر کرتے ہیں. تو وہ جب اب جیسے اگر یہ ہوا اب نائے ہرمز بند ہو گیا، تو اگر وہ 4 ڈسٹرائر سے انہوں نے میزائل فائر کر دیے تو پھر وہ اس کو ری لوڈ کرنے کے ری آرم کرنے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے، برتھ پہ آنا پڑتا ہے، اپنا آنا پڑے گا. جیسے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں، تو ان کو بندہ سی پورٹ پہ آنا پڑے گا اس کو ریکیپ کرنے کے لیے جہاں ان کے بیسز ہے. اب وہ کتنے میزائل دے کے گئے ہیں، اگر اس کی سپلائی نہیں جاتی، اب نئے ہرمز بند ہوتی ہے، آپ کو ملٹری آرسنل نہیں ملتا، تو ڈیگو گارشیا اگر وہ جاتے ہیں جہاز تو 3.5 دن کا سفر ہے. سو اس چیزوں کو بیس کر کے جو ہمارے امریکن سے فیسلٹی، جو امریکن نے ایسٹس ڈیولپ کیے تھے، ایران نے کہا تھا ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے ہٹ کیا، اور اس جگہ پہ ہٹ کیا جہاں ان کی آپریشن روم ہے اور باقی کام کرنے کی جگہیں ہیں. تو اب یہ ایران نے اس کو سوچا یہ تھا کہ وہ ہیجمنی قبول نہیں کرے گا. آیت اللہ خامنہئی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم امریکن ہیجمنی کو قبول نہیں کریں گے. تو اگر وہ خالی اسرائیل پہ حملہ کرتے تو امریکہ باہر نکل جاتا، اگر وہ اسرائیل پہ بھی حملہ کرتے تو الٹیمیٹلی حل وہی ہونا تھا جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی انہوں نے ہر حال میں، کیونکہ جو ایران کی ویکنس ہے نا، ادر دین دی ایران کی اسٹرینتھ، جو ان کی پبلک کی جو اسٹرینتھ ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے، وہ جو ینگ جنریشن ہے اس کی پرسنٹیج وہاں پہ کم ہے. جو لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہے، جو فیور کرتے ہیں ان کی
परसेंटेज ज़्यादा है, और जब इस किस्म का एक्शन होता है तो वैसे लोगों के जज्बात जो होते हैं वो प्रो नेशनलिस्ट जज्बात हो जाते हैं। तो उसमें जो रिजीम चेंज का तो जो रज़ा शाह पहलवी के हिसाब से, जो बेटे के हिसाब से जो आप कह रहे थे, उसकी तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि उसको लोगों ने देखा है वो वॉल ऑफ वेल पे जाके वहाँ पे जेरूसलम में इबादत कर रहा था यहूदियों के साथ मिलकर। तो उसका तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो किसी भी तरह के ईरान की लीडरशिप को, ईरान की क़यादत को लेके आगे चले या कुछ करे। तो अब ये जो चीज़ें सामने हैं, इसमें ईरान के खamenei साहब ने कह दिया था कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया था, उन्होंने तमाम इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए थे, डिसेंट्रलाइजेशन भी कर ली थी। तो ईरान का जो वीक पॉइंट है ना वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो ये डिसिडेंट्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे मुसैद के नेटवर्क काम कर रहे हैं, और वो पिछली दफ़ा भी आपको याद है डिटेक्ट हुए थे, जिसमें 74 इंडियंस भी पकड़े गए थे जो रॉ के ऑपरेटिव थे और काम कर रहे थे। और इंडिया का रॉ का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो ईरान के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मौजूद रहा है। जो पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी हो रही थी वो भी सिस्तान उस इलाके में वही सपोर्ट कर रहे थे, और कुलभूषण यादव भी चाहबार से चल के आया था जहाँ वो एक नेटवर्क रन कर रहा था। तो अब ये जो वहाँ पे डिसिडेंट्स एलिमेंट्स का जो नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन इजराइल को प्रोवाइड की, कहते हैं एक तस्वीर भेजी गई जब खamenei साहब अपने दफ्तर में आए और बाकी लोग आए, और उसके बाद फिर उनके उस अपार्टमेंट को, उस ऑफिस को टारगेट किया गया। तो वो ये है जो ईरान की बहुत बड़ी वीकनेस है, और वो आने वाले दिनों में भी ईरान को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि उसके बाद कौन सी क़यादत आती है। अभी जिनका नाम अनाउंस हुआ है आरफी साहब, वो तो अपना खamenei के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, तो बिल्कुल सही। वो साहब ज़ाहिर है वही पॉलिसी गाइडलाइन लेके चलेंगे जो खamenei साहब फॉलो कर रहे थे। उसके अंदर तो कोई मेरा ख्याल लेग्जिटी का या कोई उसका अभी फ़िलहाल चांस नहीं है। लेकिन अगर ये इंडिकेशन आ रही है कि कोई पीस के एफर्ट चल सकती है, या जैसे चाइना और रशिया ने कॉल किया है, तो मेरा ख्याल वो ईरान के लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए क्या खतरा हो सकता है? पाकिस्तान के लिए देखिए ना, पाकिस्तान के 3 बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर 2 सेक्टर हैं। एक है आपका जो अफगानिस्तान के साथ आप शेयर कर रहे हैं, एक 840 किलोमीटर का सेक्टर जो आप ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और वहाँ आपको पता है कि हमारी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट इस तरह नहीं है जिस तरह ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है। तो वहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने उनको ईरान की क्लोजनेस की वजह से या नेबरहुड की वजह से खाली छोड़ा हुआ है। तो ये जो आपके नरेंद्र मोदी जो आया है, और आते ही जो उसने अफगानिस्तान को डायरेक्शन दी है, ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ अफगानिस्तान ने हमला नहीं किया था पाकिस्तान के ऊपर, इसके अंदर इंडिया की और अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी। इट वाज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान कि अगर आप किसी तरह से ईरान के साथ किसी तरह से एंटी अमेरिकन पॉलिसीज में खड़े होते हैं, तो आप अमेरिकन के नज़दीक तो गिने जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो आपका ये जो बॉर्डर है ये इनडायरेक्ट तरीके से भी हॉट किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट वॉरफेयर में आपको पता है जो ये दहशतगर्दी के जो इवेंट हैं जिसमें खुदकश बॉम्बिंग ये चीज़ें होती हैं, आप बॉर्डर के ऊपर तो फौज सामने खड़ी होती है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन ये आपके अंदर जो एक ही तरह के लोग बम बांध के आए होते हैं, इनको डिटेक्ट करना और इनको ट्रेस करना, इस थ्रेट को, इसके लिए बहुत आपको तैयारी चाहिए, बहुत इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए। दो हमारी फोर्सेस वो काम कर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कोई लकूना ऐसा होता है जिसमें आदमी ट्रैवल करके इस्लामाबाद भी पहुंच जाता है और इमाम बारगाह में जाके फायर भी करता है और अपने आप को फाड़ भी देता है, और वो कुन्नड़ से भी आता है, उसकी बीवी भी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो दाइश का मेंबर भी होता है, मुख्तलिफ शहरों में रहा भी होता है। तो इसलिए ये एक मेरा ख्याल आस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए जो बड़ा कंसर्निंग आस्पेक्ट है। इसमें हमें अपनी पॉलिसीज़ को बड़ा केयरफुली बैलेंस करके और सामने लेके चलना पड़ेगा। हम ईरान को भी नहीं छोड़ सकते और हम अमेरिका की जो वो चीज़ है उससे भी पीछे नहीं हट सकते। तो मिडवे कोर्स जो है, और दूसरे खलीजी ममालिक भी हैं, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। तो मेरा ख्याल जब पीस नेगोशिएशन चलती हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है ऑटोमेटिकली बैलेंस होती नज़र आएंगी आपको आने वाले दिनों। बिल्कुल सही। फारूकी साहब, ये बताइएगा कि जब ईरान ने खलीजी ममालिक पे हमला किया, उसके बाद हमने यूएई के सदर का बयान भी सुना कि मिसकैलकुलेट किया है ईरान ने, हम ईरान को अकेला कर देंगे। मैं सर आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इस तमाम तर सूरत हाल में अब कौन से मुल्क आपको ईरान के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं? देखिए उसामा, मेरे हिसाब से तो ईरान ऑलरेडी तनहा था, और ये जिस तरह से ये सारी रियासतें जो हैं कुवैत से लेके और ओमान और बहरीन, यूएई
یہ ایک پورا ایک آپ سمجھیے کہ ایک دائرہ ہے جو ایران کے گرد بنا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو افغانستان کو اس میں شامل کر لیں تو ایران کے لیے آلریڈی مشکلات پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ اور ایران کے پاس ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چونکہ امریکہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور اسرائیل بھی، اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو ہٹ کیا ہے۔ آج وہاں پہ بھی کچھ ہلاکتوں کی اطلاع آئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ کا کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان تو یہیں پہ ہوا ہے جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ حملہ ہوا ہے۔ تو ایران نے بیسیکلی تو وہ ٹارگٹ سامنے رکھے ہیں یا ہٹ کیے ہیں جو ان کی پہنچ میں تھے، اور ان کی پہنچ میں وہی امریکی بیسز ہیں سامنے ان کے جن کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایران کو تنہا کر دینے کی بات میرے نزدیک، ایران آلریڈی اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ حمایت اس کے ساتھ نہیں تھی، اور ایران پہلے بھی امریکی پابندیوں کے تحت ایک کمزور پوزیشن میں تھا، اور جو علاقے کی صورتحال ہے، اس خطے کی صورتحال ہے، اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی خاص سپورٹ نہیں تھی۔ اگر پاکستان کو نکال دیا جائے، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، چونکہ یہ کیچ 22 کی سچویشن ہے، پاکستان دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف ایک برادر اسلامی ملک ہے جس کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو کہ طاقتور بھی ہے اور دنیا کے اوپر اس کا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ دنیا کو ایک طرح سے چلا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اہل تشیع کی ایک بڑی آبادی ہے، یعنی اگر پاکستان کا دوسرا بڑا مسلک دیکھیں تو 2.5 کروڑ کے لگ بھگ 2 کروڑ سے اوپر لوگ آپ کو ملیں گے، اور اسی وجہ سے آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر انریسٹ نظر آیا، اور یہ جو آج بدقسمت واقعات ہوئے جس میں بھی کچھ لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اور جان سے جانے کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ ایران کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ایک نازک صورتحال ہے۔ ایران کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس کو ایک راستہ ایسا نکالنا ہوگا جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اس کے امکانات وہ بہت کم ہیں، چونکہ صرف ایران کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کو روک دیں، گو کہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں کہ وہ یورینیم کی افزودگی کو روک دیں گے، لیکن دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ تھا وہ تو سپرسونک اور بیلسٹک میزائلوں کی حوالے سے ان کی رینج کو محدود کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ رینج کو محدود کرنا ہی اصل معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ میزائل ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ ایران کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دے سکے یا کسی حد تک امریکہ کو کہیں اور پہ جواب دے سکے۔ اگر وہ بھی اس سے لے لیے جاتے ہیں تو بطور ریاست اس کے پاس اپنی دفاع کرنے کے حوالے سے بہت بالکل کم ٹھیک ہے آپشنز بچتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر بچتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے جس سے ایران کو نکلنے کے لیے اپنے لوگوں کا ساتھ تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن اگر اس میں وہ رشیا اور چائنا کو ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو کسی طرح سے وہاں سے کوئی سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس وقت کسی آسان پوزیشن میں ہے، اور آنے والی جو بھی یہاں پہ قیادت آئے گی اس کے لیے بڑے مشکل فاروقی صاحب، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف۔ ہمیں تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب نے جوائن کیا۔ عبداللہ صاحب بتائیے گا پاکستان کے پرسپیکٹیو میں کس طرح سے حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایران اس وقت خود جس مشکل میں کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے جو مشکلات آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے اوپر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو ایک جنگ ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس عمر کے اندر جام شہادت نوش کرنا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، یہ میرے خیال میں بہت بڑے اعزاز کی بھی بات ہے، اور ان کی تمنا بھی تھی۔ دوسری جانب جو پاکستان کے حوالے سے خطرات کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے میرا آج کا مضمون جو ہے وہ دنیا اخبار میں چھپا ہوا ہے، اور پاکستان نشانہ ایران بہانہ، اور یہ بات بڑی واضح میں کافی عرصے سے یہ بول رہا ہوں کہ جب سے یہ بحری بیڑے آئے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں بھی میں نے غالباً گزارش کی تھی کہ یہ جو بحری بیڑے آئے ہیں یہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں، اور یہ نریندر مودی کا اچانک جو ہے اسرائیل جانا اور پھر اسرائیل جا کے وہاں اسی وقت جو ہے اسی دوران پاکستان کے اوپر افغانستان کی جانب سے جارحیت ہونا،
اور پھر ایران کا جو معاملات بالکل میرے خیال میں قریب تھے، کیونکہ جو اس ٹائم پہ IAEA کے انسپیکٹرز کی اور دیگر جو امریکنز وہاں نمائندگان بیٹھے تھے، میرے خیال میں ان کی رپورٹس جو ہیں وہ صحیح انداز کے اندر پیش نہیں کی گئیں، اور اگر اس کا مطلب تو واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک دفعہ پھر چیٹ کیا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اتنی زیادہ حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اب جو رپورٹس ہیں ان کے اندر بھی مینیپولیشن کر سکتی ہیں۔ ہاؤیور یہ تو ایک مفروضہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو اطراف میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور تیسری طرف اگر پرو اسرائیل جو فورسز ہیں اگر وہ آتی ہیں تو پھر میرے خیال میں وی آر ان سیریس ٹربل، اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو اس چیز کا بخوبی ادراک بھی ہے، اور ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان could be the next target۔ اور ایران تو دیکھیں نا نیوکلیئر بنا رہا تھا، ابھی اس نے انریچڈ پورا اس کی ابھی اس کا پروسیس میں ٹائم تھا، ان کا جو اس ٹائم پہ میسائل پروگرام ہے وہ ہمارے میسائل پروگرام سے بہت انفیریئر ہے۔ تو پھر پاکستان جس کا نیوکلیئر پروگرام بھی ہے، جس کا میسائل پروگرام بھی ہے، جس کے اوپر جو شاہین 3 میسائل کے اوپر جو پابندی عائد کی تھی 22 دسمبر 2024 کو جاتے جاتے بائیڈن انتظامیہ نے، تو وہ پھر ظاہر ہے تل ابیب تک جو ہے وہ مار کرتا تھا، تو وہ اس کے اوپر اور پھر 5 کمپنیاں جو پاکستان کی تھیں جن میں چینی کمپنیاں بھی شامل تھیں، ان کے اوپر پابندیاں امریکن نے عائد کر دی تھیں۔ تو ہاؤ کم کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ بالکل بھول جائیں، یہ ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی گیا، اس نے کہا کہ پاکستان کو میں بلیڈ کروں گا افغانستان کی سائڈ سے، اور اس کے جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو ایگزاسٹ کرواؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم سب مل کے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی مشترکہ حکمت عملی یا عملی کارروائی جو ہے وہ کریں گے، اور ادھر سے کہ تم جو ہے وہ اسرائیل کے جو ہے وہ حملہ کر دے جلد سے جلد ایران کے اوپر، کیونکہ اگر وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرتا اور ایران اور امریکہ کی کوئی ڈیل بن جاتی ہے تو پھر امریکہ اس خطے کے سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں اپنے دشمنوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ دیکھیں دونوں ریاستیں جو ہیں وہ اینٹی اسلام ہیں، اور دونوں ریاستیں جو ہیں وہ دنیا میں تنہا بھی ہیں، دونوں ریاستوں کے پاس کوئی اور خطہ زمین موجود نہیں ہے، اس لیے پاکستان از ٹو مچ ولنریبل، اور پاکستان جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کیا ہے۔ ہاؤیور جو ایران کے اندر ہو رہا ہے، جو ابھی B-52 بامبرز نے 2000 پاؤنڈ کے بامبز ان کے اوپر گرائے ہیں نیوکلیئر فیسیلیٹیز کے اوپر، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ بامبز گرا چکے، لیکن ابھی تک IAEA کی جانب سے کوئی اس قسم کی کنفرمیشن نہ پہلے آئی تھی اور نہ اب آئی ہے کہ وہاں کوئی نیوکلیئر یا کوئی تابکاری نام کی کوئی چیز آئی ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایران اب موجودہ صورتحال کے اندر اپنا نیوکلیئر پروگرام، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد وہ نیوکلیئر پروگرام تلف کرے گا یا اپنے میسائل کی رینج کو محدود کرے گا۔ اگر اس کو اسٹیٹ آف اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے تو پھر اس کو کس سے خطرہ ہے؟ کیا سیریا سے خطرہ ہے یا یمن سے خطرہ ہے یا پاکستان سے خطرہ ہے یا UAE سے خطرہ ہے؟ تو اس کو تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو اسرائیل کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ آف ایران جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کو کبھی اور کسی صورت جو ہے وہ رہنے نہیں دے گا۔ بالکل صحیح ہے عظیم چوہے صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کے اوپر مستقبل قریب کے حوالے سے بڑا بھرپور ایک احاطہ کیا عبداللہ گل صاحب نے، میں سر آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں چیلنجز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اس تمام تر صورتحال میں پاکستان میں انٹرنلی پولیٹیکل سٹیبلٹی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتے میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ہم کوئی بھی کسی بھی طرف سے بھی یہ بات نہیں دیکھ رہے کہ یہ ریئلائزیشن ہو کہ ہم بہت تاریک گلی میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور آگے ٹنل کے آخر میں ہمیں روشنی بھی نظر نہیں آ رہی۔ روشنی کی تلاش پہ ہمیں اپنے راستے کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ٹنل کے آخر میں روشنی آئے، اور اس کے لیے مذاکرات کی میز سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے تلاش شروع کی جا سکے۔ میز پر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں،
ہم ضد کا شکار ہیں اور ضد کے نتیجے میں ہم اور خرابی کرتے چلے جائیں گے. اگر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے تو یکجہتی ہوگی. ملک میں کچھ چیزوں کو معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. سب لوگ جانتے ہیں کیا معاملات ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پولیٹیشین ویژنری کے طور پر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے ادارے ویژنری کے طور پر کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے کیا تو یقیناً کوئی راستہ نکلے گا, اور اگر راستہ نکلے گا تو اتفاق رائے کے ساتھ کوئی نظام قائم کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو ہمارے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی. ایک طرف تو ہم جانتے ہیں انڈیا کے ایٹیچیوڈ کو, اسرائیل کے ایٹیچیوڈ کو بھی ہم جانتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہماری جو محبت نظر آ رہی ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری محبت تو 60s میں ختم ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں. ادروائز وہ ہمیں چھرا ہی گھومتے ہیں اور ہم پر سینکشنز ہی لگاتے ہیں, ہمیں خراب ہی کرتے ہیں. اور ہم ان سے کتنا خراب ہونا چاہتے ہیں یہ حکمران طبقے کو پتہ ہوگا. میں ایک عام شہری کے طور پر اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح سر. فاروقی صاحب سر یہ بتائیے گا, جو مہنگائی کا طوفان آتے دیکھ رہے ہیں, پاکستان ریڈی ہے سر اس سب کے لیے؟ پاکستان ریڈی نہیں ہے اسامہ, چونکہ مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی آمدن بہت کم ہے, روزگار کے مواقع کم ہیں. اور یہ جو اپرائزنگ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مجھے چینج ہوتی ہوئی خدا نخواستہ کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان کو اس حوالے سے بہت محتاط رد عمل کا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ابتدائی ہمارے بیانات تھے اور جس طرح سے ہم نے میڈیا پر ایران کی صورتحال کو ٹیکل کیا, اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں اب وہ تھوڑی سی ٹریگر ہوئیں, جس کا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہوا. اس کے باوجود اس کے بعد اس چیز کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سنبھالنے کی کوشش ابھی مزید ہمیں جاری رکھنی ہوگی. عام آدمی کی زندگی مشکل ہے, اور اس میں اگر دیگر جو بین الاقوامی محرکات ہیں وہ اگر اس میں شامل ہو جائیں گے تو سچویشن مزید پیچیدہ ہو جائے گی. پاکستانیوں کے لیے زندگی آلریڈی بہت مشکل ہے, اور اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور یہ اگر جلد از جلد یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ معاملہ اور مشکل کی طرف لے کے جائے گا, جس کے لیے نتیجے میں پاکستانیوں کے لیے مہنگائی اور مشکلات کا ایک نیا طوفان آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور عوام اس کے اوپر کوئی بہتر کو رویہ اختیار کرے گی. تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے, ان کو اس حوالے سے کوئی پیش قدمی کرنی ہوگی اور کچھ پلاننگ کرنی ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کو آسانی دی جا سکتی ہے. چونکہ نظام حکومت کا عام فہم مطلب یہی ہے کہ آپ نے شہری کی زندگی آسان کرنی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس پر کام نہیں ہوتا, اور اگر اب صورتحال مزید مشکل ہو گئی تو مجھے پاکستانی حکومت کا چیلنج مزید گھمبیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران نے جس طرح سے خلیجی ممالک پہ حملہ کیا, کہا کہ امریکی اڈے ہیں یہاں پہ, اور اس کے اوپر بیانات تو آ رہے ہیں, یو اے ای کا بھی بیان آیا اس حوالے سے, رسپانس کیا آئے گا سر آنے والے دنوں میں ان ممالک کی جانب سے؟ دیکھیں, رسپانس جو ہے خلیجی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ جو ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے امریکہ کو دیے تھے اور اپنی ساورینٹی, اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی سب جو ہے وہ انہوں نے داؤ پہ لگا دی تھی. تو آج وہ یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ کا دفاعی میکنزم جو تھا وہ ہمیں جو ہے وہ بچانے میں ناکام رہا. ہم نے اپنے پڑوس سے جو ہے لڑائی لی, ہم نے علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کرایا, اور ہم نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس اور ڈپلومیسی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھوائے. تو آج جو ہے وہ امریکہ جو 60,000 سولجرز کے باوجود اس خطے میں ان کو سیکیورٹی اور سیفٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہا, اور یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو آنے والے چند گھنٹے ہیں ان میں یہ سوال کا جواب نظر آ جائے گا کہ اگر ایران جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے ان ممالک پہ جس طرح سے اس نے کیا, اور یو اے ای کے اوپر اس نے خاص طرح میرے خیال میں نظر کرم رکھی ہے, تو پھر اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ریئیکشن ٹائم جو ہے میسائل کا وہ بہت کم ہوتا ہے, یعنی کہ میسائل جب ایک ماک 17 کی سپیڈ سے جب نکلتا ہے تہران سے یا ایران کے کہیں بھی علاقے سے, تو اس کو دبئی یا ان ملحقہ علاقوں میں پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا تو ان کی معیشت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوگی, اور ظاہر ہے پھر یہ ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے اوپر ایک دباؤ کی کیفیت بڑھا دیں گے, کیونکہ دنیا کی 3 بڑی ایئر لائن جو اس ٹائم پہ قطر ہے اور امارات ہے اور اسی طریقے سے اتحاد ہے,
یہ یہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور اگر یہ ان کے آپریشنز معطل ہوتے ہیں تو پوری دنیا پہلے ہی ہالٹ ہو چکی ہے۔ اس ٹائم پہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس ٹائم پہ بالکل جو ہے محصور ہو کے رہ گئے ہیں اپنے اپنی جگہوں کے اوپر۔ دوسری جانب جو ہے اس کے اندر ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا، تقریباً چائنا جو ہے اس کا 90% جو انحصار ہے وہ تیل کا وہ ایران کے اوپر ہے، اور اگر آپ نئے ہرمز جیسے کہ بند ہو چکی ہے اور تقریباً 33,000 جہاز یہاں سے ہر سال گزرتے ہیں، 90 جہاز روزانہ کے طور پر، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کیسے جو ہے وہ چائنا جو ہے اپنے آپ کو اتنی دیر الوف رکھ پائے گا۔ However، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو ابھی تک وہ میدان میں آ جاتا، لیکن اگر یہ چائنا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے 20-25 سال اس نے سپر پاور نہیں بننا اور امریکہ کو اس خطے کے اندر اجارہ داری اور منمانی کرنے کی اجازت دینی ہے، تو دین گڈ لک ٹو چائنا اینڈ رشیا۔ کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ چائنا کے جو انٹرسٹ اس ٹائم پہ اکنامک انٹرسٹ اس ریجن میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افریقہ کے اندر جو اس کے مائنز اینڈ منرل ریسورسز موجود ہیں جس کے اوپر وہ پہلے ہی ان سے بات چیت کر چکا ہے اور ڈیل سائن کر چکا ہے، وہ تو سب کا سب جو ہے امریکہ کی اگر یہ کامیابی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ چائنا اس خطے کے اندر قدم رکھ پائے گا۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ بھارت کو جو ہے چائنا کے مقابلے میں کیوں اتنی شہ دی جا رہی ہے، بھارت کو کیوں اتنی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چائنا کی مخاصمت کے اندر ہے، اور یہ چائنا اور روس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ایران ایز اے نیشن جو ان کا رجیم چینج کرنے کا خواب تھا وہ تو شاید اس لیے کبھی پورا نہیں ہو پائے گا کیونکہ آج ایک آیت اللہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے پوری عوام آیت اللہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ عوام جس کے اندر جو ینگ جنریشن زیادہ ہے تو ظاہر ہے ینگ جنریشن آپ کو پتہ ہے ان کے اندر ذرا برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ریٹیلیشن ہوگی وہ بھی کسی حد تک لیتھل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب مدبر اور عمر رسیدہ ریاست جو قیادت جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ینگ آفیسرز اور ینگ جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا جو تدبر ہے اس کا ایلیمنٹ ذرا کم ہوتا ہے، تو یہ ایک میرے خیال میں اس کا خطرناک فیل ہو سکتا ہے۔ اور اب جو میسائلز آئیں گے موسٹلی وہ اگر ایران نے کیے تو وہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں ان کے اور ان کے ساتھ ملحقہ جو شپس ہیں ان کے اوپر ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کے اندر مخصوص اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں جس میں خاص طور پہ پبلک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا اسامہ صاحب کہ رجیم کے لیے جو 47 سال گزر گئے سینکشنز کے اندر، اور ایران نے یہ پابندیاں بڑی جو ہے میرے خیال میں بہادرانہ انداز میں جھیلی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ لوگ جو نوجوان نسل تھی جو کہ پرانے شاہ آف ایران کے انقلاب اور اس سے ملحقہ چیزوں کو بھول چکی تھی، اب جو 150 بچیوں کو جو شہید کیا گیا ہے مناب شہر کے اندر، میرے خیال ہے کہ یہ وہ زخم ہے جو ہمارا بھی دل پہ لگا ہوا ہے آرمی پبلک اسکول کی شکل میں، اور نہ ہم کبھی فراموش کریں گے اور نہ ایران قوم یہ فراموش کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے عظیم چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایران ٹائمز پہ لکھا ہے the wait continues just a bit more tonight will be very heavy on this devil، تو معاملات ایک تو رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا بات جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے یا ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں؟ تو سیارہ ملک تو اس میں بھی انوالو ہے نا جی، اور تھرڈ ورلڈ وار کیا چاہیے؟ یوکرین میں جھگڑا ہو رہا ہے، انڈیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور تھرڈ ورلڈ وار کیا ہوگی؟ کیا اس میں کوئی نیوکلیر چلے گا؟ نہیں، نیوکلیر تو نہیں چلے گا، تو بہت ہی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی اس پہ۔ ایک چیز ذرا اور میں اس سے ہٹ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ امریکہ میں بھی مڈ ٹرم الیکشن ہے اور اسرائیل میں بھی الیکشن ہے، دونوں اب وہاں اس طرح کے پاپولر نہیں رہے ہیں، اور جس طرح کے ٹرمپ صاحب فیصلے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں نومبر میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ورلڈ پالیٹکس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکا جو وہ چاہتے ہیں، اگر فرض کیجئے یورینیم کی انریچمنٹ کا معاملہ ہے، پہلے 20% کی بات آئی، 0% کی بات آئی، اس سے پہلے اور بات چلتی تھی
किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात नहीं होते या मुज़ाकरात होते हैं और यहाँ आके बात ख़त्म हो जाती है कि ना रजीम चेंज हुई, ना इनरिचमेंट का मामला हुआ, जो तबाही होनी थी वो हो गई और उसके नतीजे में एक खलीज पैदा हो गई ताल्लुकात में। फिर क्या होगा? और अब उनके अपने अंदर के जो मामलात हैं वो पहले भी तो हम सुनते थे कि इजराइल के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हुई हैं। इजराइल का वज़ीर आज़म UN में तकरीर करने जाए तो 140 मुल्क उठ को बाहर चले जाते हैं। ऐसे में इजराइल की तन्हाई और अमेरिका की तन्हाई अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, लेकिन दुनिया को बहुत सारे नुकसानात से दो चार करके जाएगी। टेक्नोलॉजी इन दोनों के पास है। जिस तरह ट्रंप ने ही कहा कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, वो इस बात को समझ ही नहीं सके थे कि हम उनको किस तरह फॉलो कर रहे हैं, उनके पास छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन ईरान के अंदर से जो उनको इतला दी गई, तो गद्दार तो ईरान के अंदर मौजूद है ना। ईरान को चाहिए उन पर नजर रखे, और इस दफ़ा अगर वो ख़त्म उनको नहीं कर सकते तो वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, मज़ीद पेनिट्रेट करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में सहूलतकार मौजूद हैं, इस तरह इजराइल के सहूलतकार ईरान में मौजूद हैं। मुमकिन है कल को पाकिस्तान में भी मौजूद हों और उनके मकासद पूरे करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करें। अमेरिका के तो बहरहाल यहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया, शादात फारूकी साहब आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस की ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।